रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अब पता है मैं ये सोच रही थी कि सूरह यासीन में हम पढ़ते हैं ना, उसका थोड़ा सा मैं आपको तर्जमा ही बता देती हूँ कि जब एक आदमी आता है, वो भागा हुआ आता है शहर के किनारे, दूसरे शहर के किनारे से, और आके कहता है कि ऐ लोगों, ये जो आदमी तुम्हें खैर की बात बता रहा है ना, तुम इसकी बात सुनो और इस पे ईमान लेके आओ। तो लोग उस आदमी को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं जैसे ना, तो वो तो शहीद होता है, तो वो सीधा जन्नतों में जाता है। तो अगले ही आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ऊपर जाके भी वो ये कहते हैं कि काश मुझे मौका मिले, मैं वापस दुनिया में जाऊं और मैं उनको बताऊं कि मैं कितनी अच्छी जगह पे बैठा हूँ। तो इतना बड़ा मकसद लेके मैं सोचती हूँ कि अ, अपने आप को अगर हम वहाँ पे रखें, अगर हमें कोई थ्रेट हो ऐसा, तो आप सोचिए कि हम क्या करेंगे। अ, अक्सर लोगों पे मुझे इसलिए भी तरस आता है कि देखिए, अपनी जान पे तो फिर भी बंदा सोचता है कि चलो ठीक है, लेकिन जब थ्रेट बच्चों पे आता है, घर वालों पे आता है, ये किस तरह के बहादुर लोग होते हैं, इनके क्या दर्जात होंगे कि जो अपने मौक़िफ़ पे जमे रहते हैं और उन्होंने हक को सच का छोड़ा नहीं साथ, कि नहीं हम इस बात को नहीं छोड़ेंगे और हम हक को हक ही बताएंगे, हम गलत को गलत ही बताएंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कल मैं अपनी दोस्त से अस्मा और मैं कहीं जा रहे थे, रास्ते में हम ये बात कर रहे थे और उसका भी पॉइंट अपनी जगह पे ठीक था। उसने कहा कि देखो, एक इंसान है तो उसकी उसकी और भी तो जिम्मेदारियां हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान है, उसके अपने बच्चे भी हैं जिन पे उसका हक है। तो अपनी जिंदगी अरशद शरीफ के बारे में बात कर रहे थे कि इतनी मुश्किल में डाल देते हैं लोग, तो ये कोई ज़रूरी है क्या, ऐसे बात कर रहे थे। तो मैं यही कह रही थी कि बहुत कम सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं कि जो इतने बहादुर होते हैं कि वो अपनी जान, अपना सब कुछ, और फिर वो ये हदीस याद आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक अपनी जान, अपनी माँ बाप, अपनी हर रिश्ते से ज़्यादा मुझसे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत ना करो। लोग हैं ऐसे, आपके सामने देखिए कितनी बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हक पे जमाने वाला बना दे, क्योंकि ऑनेस्टली जब अकेले में अपने आप से सवाल करते हैं ना, तो हम बड़े बुज़दिल हो जाते हैं। ऐसा मौका अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी के सामने आए कि उसको कुछ चूज़ करना पड़े, और फिर उसको जो हक पे कायम रहेगा तो उसको पता है कि उसके बाद उसको कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास उसके तो बहुत बड़े बड़े दर्जे होंगे, हम तो सोच भी नहीं सकते ना। सिर्फ यही है कि जो जितना हमारा दिमाग है, जितनी हमारी अक्ल हमें बताती कि अच्छा इतना ऐसे होगा ऐसे होगा, तो बहुत बड़ी बात लगती है। लेकिन आप देखिए जन्नत के दर्जात के बारे में रसूल अल्लाह ने बताया था ना, कि जैसे हम यहाँ पे देखें सितारों को देखते, छोटा सा सितारा नजर आता है, हालांकि वो कितने बड़े बड़े सितारे होते हैं। तो इसी तरह से जन्नत के दर्जात होंगे, तो उसको तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस मुकाम पे बिठाया होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत रखे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज के सबक में भी ऑनेस्टली इतनी ऐसी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने वाला बना दे, आमीन सुम आमीन। तो जनाब, लोगों के इम्तिहान सोचते हैं ना, स्पेशली जब दूसरों को देखते हैं ऑनेस्टली, तो सजदे से सर ना उठे ना, वो भी काफ़ी नहीं होता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरा इतना करम, इतना रहम, इतना रहम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर अपना रहम करे, ख़ास तौर पे मेरे पाकिस्तान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी हिफाजतों में रखे, उसके एक एक बच्चे को, एक एक जवान को, कि ये बच्चे, वो कहते हैं ना, पुत्र हटाते नहीं मिलते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे रहम कर दे, आमीन। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास हदीस से, क्योंकि आज हम बात करेंगे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की, और उसमें हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या बताया है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की है। इन दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा इंटेंस भी होगा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कि आपको साथ साथ मैं हिस्ट्री करवा रही हूँ, और आज के टॉपिक पे बहुत ज़रूरी था इस बात को समझना कि अतीउर रसूल का क्या मतलब है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा
لیکن پھر بھی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ سامنے سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہمیں جواب نہیں آتا، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا کہ ابھی میں نے نیا جب قرآن پڑھنا شروع کیا اور 110% پتہ ہی ہوتا ہے، حدیث کی بات ہوتی ہے، اسلام کی بات ہوتی ہے، تو ہم لوگ تو جان بھی لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی جواب، جیسے ان کا جواب نہیں سمجھ آتی کہ کیا دے. تو میں کسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی وہاں پہ کوئی جو مجھ سے سوال کر رہے تھے کوئی جاہل تھے، پڑھی لکھی عورتیں تھی. تو میں نے کہا کیونکہ نیا پڑھے تھے نا، تو ہر جگہ بیٹھ کے ویسے ہی دل چاہتا ہے وہی بات کرے. تو ایسے قرآن کی تو سمجھ آ ہی نہیں سکتی نا جب تک ہم حدیث کو نہ سمجھے، کیونکہ اس کا شان نزول کیا تھا، اس وقت کیا سچویشن ہو رہی تھی، اور اس طرح سے میں بات کر رہی تھی. اور انہوں نے اتنے آرام سے یہ بات کر دی کہ نو آئی ڈونٹ بلیو اٹ، کیونکہ حدیث تو اتنے 200-250 سال کے بعد لکھی گئی. تو میں تمہیں آج ایک بات کہہ رہی ہوں، تم 2 دن کے بعد تم وہ بات کرو گی تو بات میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں ہوگا. تو انہوں نے کہا جی اتنے سال کے بعد حدیث لکھی گئی، کیونکہ جواب نہیں تھا نا. آنیسٹلی میں نے تو بس اس وقت تو میں نے یہ کہ میں کہا ہاں کیا مطلب ہے، ایسی بات تم کیسی بات کہہ رہی ہو، لیکن اس کا جواب دینا چاہیے تھا نا، وہ میرے پاس تھا نہیں، اور میرے ذہن کے کسی حصے میں بھی نہیں تھا کہ اچھا حدیث کیسے لکھی گئی کیسے. بس ہمیں یہی پتا تھا حدیث ہے تو حدیث ہے، ہم نے بلیو کرنا ہے. تو گھر آ کے تو میں اتنی پریشان ہوئی، پھر میں نے دیکھنا شروع کیا باقاعدہ سے علم کے لحاظ سے پڑھنا شروع کیا کہ حدیث کیسے لکھی گئی، کیوں آج. اور اس کے بعد مزے کی بات ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ بات بہت کامنلی کرنا شروع ہو گئے لوگ، اور ہو رہی ہوگی کیونکہ میرے سامنے نہیں بات ہوتی تھی. کیونکہ فار ایگزامپل کسی سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی بچہ پیدا ہوئے نا تو انہوں نے ان کو گنجا نہیں کیا، وہ ہم بال اتار دیتے ہیں نا. تو میں نے کہا کہ وہ کیوں نہیں کیا، ہم تو شروع سے دیکھ رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا یہ تو سنت ہے نا، تو فرض نہیں ہے، تو اس اوکے. میں نے کہا ہے مطلب سنت اتنی ہلکی لے لی کہ بس سنت ہے تو نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. تو there is a lot of things، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوں گی. I am sure، میں وہی بات کہوں گی، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں نہ ہو، لیکن ایز اے مدر آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں. آپ کے بچے ہو سکتے ہیں یہ کویسچن ان کے مائنڈ میں نہ ہو، لیکن ان کے دوست اگر وہ کوئی کویسچن کرے تو وہ میری طرح آ کر کے منہ کر کے گھر نہ واپس آ جائے. اور یہ بات ہمیں ہر ایک کے ساتھ کرنی چاہیے. انشاءاللہ آج کے لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع رسول کی ہی بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 205 میں کہ اپنے رب کو صبح شام اپنے جی میں یاد کرو. دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ نمازیں تو پڑھ لی ہیں اور نمازوں کے بعد تسبیحات جو ہیں وہ پڑھ لی ہوں، پھر اس کے بعد ہم گھر کے کاموں میں یا جاب پہ یا جہاں پہ بھی ہم بزی ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ اپنے رب کو صبح شام اپنے جی میں یاد کرو، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، نہ کہ اونچی آواز میں. یہاں سے مجھے اکثر میں یہ بات کہتی ہوں کہ جو لوگ بڑی بڑی زور زور سے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہی نہیں ہے نا کہ جب بھی اللہ سے بات کرتے ہیں تو وہ جو فیلنگ ہوتی ہیں جب مانگنے والے کے جس کے پاس سامنے آپ نے اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اس کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہ کہ اونچی آواز میں. اور دیکھو غفلت کرنے والوں میں مت ہو جانا. اور پھر سورۃ غافر کی آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے. ہر وقت ہماری زبان پہ اللہ سبحانہ استغفار رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات رہے، ہماری زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے کبھی خالی نہ رہے، اور ہمیشہ کوئی بھی کام کرتے رہے تو لیکن اپنی زبان سارا وقت جاری و ساری رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ. آمین ثم آمین. اچھا اب یہاں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے لاتی ہوں، کیونکہ صبح شام کی دعائیں ہیں وہ آپ کو ہر جگہ پہ مل جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ابو داود کی حدیث ہے 5068، اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کہتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم بکا اصبحنا، کہ اللہ تیری ہی قدرت سے ہم نے صبح کی، وابکا امسینا، اور تیری ہی قدرت سے ہم نے رات کی، وابکا نحیا، اور تیری ہی قدرت سے ہم جی رہے ہیں،
वाबिका नमूतु, और तेरी ही कुदरत से हम मरेंगे, व इलैकन नुशूर, और तेरी ही तरफ हमने इकट्ठे होना है। ये आपको सुबह शाम की दुआओं से भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूंगी कि छोटी सी एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग आसानी से उसको याद कर लें, आप लोगों को आती भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, और फिर जब शाम करते तो ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बिका अमसैना वाबिका नहिया वाबिका नमूतु व इलैका नुशूर। तो ये आप लोग भी याद कर लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं याद की है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी दुआएं हैं उनको सबको याद करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसकी पता है, अगर आप बुक शॉप पे जाते हैं ना, मैंने पाकिस्तान से ली थी, छोटे छोटे पंपलेट की तरह मिलते हैं और थोड़ी हार्ड कॉपीज में भी मिलते हैं, तो वो भी आप अपने पास रख सकते हैं, जिसमें सारी सुबह शाम की दुआएं भी होती हैं। तो हर नमाज के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, फजर एंड मगरिब के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। जब हैंडी चीज़ होती है तो फिर आपको गिफ्ट करने में भी बहुत मज़ा आएगा कि आप किसी के पास जाते हैं तो आप उनको कोई एक हदीस सुनाएंगे, साथ आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं कि ये वाली देखो, ये सारी इसके अंदर लिखी हुई है, तो तुम भी याद कर लो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे इसी तरह से अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, क्योंकि ज़िंदगी है, बहुत छोटा वक्त है हमारे पास, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस छोटे से वक्त में बड़ी बड़ी छोटी छोटी इबादतों को बड़े बड़ा करके कबूल कर ले। आमीन। तो आइए जनाब, अब आते हैं सूरत अल अनफाल आयत नंबर 24। अब देखिए हम शुरू से क्या पढ़े। हमने पहली भी क्लास में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का पढ़ा था ना, और उसमें मैंने आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो टाइम आपको बताया था कि जब वही कैसे आई थी पहली, और फिर दूसरी वही कैसे आई थी, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म मिल गया कि उठो और जाके लोगों को बताओ, तो वो वक्त कैसा था। तो वो हमने सारा पिछली क्लास में देखा था। आज जो टॉपिक मैं आपको बताया कि हदीस के बारे में कि कैसे लिखी गई, मैंने ये कोशिश की कि आज आप लोगों को ये जल्दी से, मतलब क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाने से पहले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या क्या हुक्म दिए हैं और उन पे अमल करना कितना ज़रूरी है। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मैं और आप, राइट, जो भी मुसलमान हैं, हमें पुकारे ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ए आयशा, ए अस्मा, ए सीमा, ए फातिमा, ए अरूबा, जितने भी नाम आप अपने खानदान के हैं, आप सब अपना तो नाम नीचे मैं हमेशा जैसे कहती हूँ लिखो कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, इस्तजीबू, कबूल करो हुक्म, मान जाओ, लब्बैक कहो हुक्म पे, लिल्लाही, अल्लाह के, वले रसूल, और रसूल के, इज़ा दआकुम, जब भी वो तुम्हें पुकारे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम आते हैं थोड़ी सी डिटेल की तरफ। अब आपने गौर से सुनना, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइव के बाद आपको जब टाइम मिलेगा आपने वापस प्रोग्राम ये सुनना है, और आपने अपने नोट्स बनाने हैं, और मैं आपको स्टोरी की तरह सुनाऊंगी ताकि आपको याद भी रहे, ताकि आप फिर दूसरों को सुनाने वाले बन जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के बारे में जो भी बात है कि कुरान से सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत मोहम्मद में आयत नंबर 33 में फरमाया कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और अताअत से इनहराफ ना करो, अपने अमाल ज़ाया ना करो, क्योंकि अगर हम अताअत नहीं करेंगे तो फिर कितनी भी नेकियां दुनिया में कर लें, आप देखें ना, अमाल तो दुनिया में करें ना, वो ज़ाया हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि देखो अपने अमाल ज़ाया ना करो। अब फिर दिल में पैदा होने वाला जो शक है ना एक, कि हम ये सोचे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी फरमाया कुरान में कि वो बशर भी हैं, वो कोई ऐसी बात वो खुद भी कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो भी गलत फहमी दूर कर दी कि सूरत नजम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते, बल्कि वही जो उन पर नाजिल की जाती है वो उसके मुताबिक ही बात करते हैं। अब फिर देखें, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इसके बारे में फिर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामीर कैसे करें, राइट। तो हमारे पास क्या जरिया है, और उसको हमारा जब दिल कबूल करेगा ना, तभी अमल करना आसान होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें भी हमारी रहनुमाई की,
سورۃ الانعام آیت نمبر 19 کہ اے نبی کہہ دو کہ میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچے. تو پہنچا کن تک ہے؟ میرے اور آپ تک بھی پہنچا ہے نا، کہ اس اب تو رسول اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ بتا دیا کہ ان لوگوں تک بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے اور ان تک بھی جن تک یہ قرآن پہنچے. اور پھر بخاری کی حدیث ہے. اب یہ اپنے غور سے سنیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم جو آپ نے بتایا ہم اس کو اس پہ ایمان لائے ہیں، تو انکار کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. اور انکار کرنے والا کون تھا؟ کہ جو جنت میں نہیں جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے. اور اب دیکھیے کہ اب پرابلم کیا ہو رہی ہے. پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے نا، ان کو احادیث کے بارے میں جو شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اور ان کے دور نہیں ہو رہے، کیونکہ آگے وہ کویسچن سب سے پہلے کس سے کریں گے؟ اگر تو ان کو دوستی ہے ماں سے یا باپ سے تو ڈیفینیٹلی ادھر کریں گے. اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو جو جواب دے گا نا وہ اس پہ یقین کر لیں گے، وہ اس پہ ایمان لے آتے ہیں بچے. تو اب جو نوجوان بچے اسکول اور کالجز میں پڑھ کر نکلتے ہیں تو ان کا ایک ہی مائنڈ ہوتا ہے اس وقت، اس عمر کا بھی وہ حصہ ہوتا ہے ان کا کہ مسلمانوں کا ڈیفینیٹلی اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، دین بھی ایک ہی ہے. لیکن جب وہ عملی زندگی میں جاتے ہیں تو مسلمانوں کے کئی فرقے اور جماعتوں میں ان کو بٹا ہوا دیکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں خود بخود دین کے بارے میں غلط سوالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، کنفیوژن آ جاتی ہے نا بچوں کے دل میں. تو ضرورت اب کس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو جو نئی نسل ہے نا، ان کو یہ سمجھایا جائے کہ دین اسلام کی بنیاد دو ہی چیزوں پر ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول. اب یہ دو چیزیں ان کو بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے قبل دین کے حوالے سے ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا تمام امت مسلمہ پر فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے عمل کیا، جو ہمیں بتایا یا جو حدیث ہم تک پہنچی ہیں جو ان کی زندگی میں تھی، ان پر عمل کرنا ہم پہ فرض ہے. اور رسول اللہ کی وفات کے بعد دین کے نام سے جو کچھ بھی اضافہ کیا گیا اس پر ایمان لانا فرض نہیں ہے. رائٹ؟ اچھا جی، اب یہ بات ایک اور غور سے آپ نے سننی ہے. میں ہر جگہ پہ جہاں پہ زیادہ امپورٹنٹ والی بات ہوگی تو میں آپ کو کہوں گی غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. کہ جو شخص حنبلی فقہ پر عمل کرتا ہے یا باقی 3 فقہوں پر وہ عمل نہیں کرتا، ان کو ترک کرنے کے باوجود بھی اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں آتا. آج کل جو لڑائیاں ہو رہی ہیں نا، ہمیں اپنا مائنڈ بہت کھول کے، اور میں جو آپ کو جو بات بتا رہی ہوں نا، آپ پلیز اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے، تاکہ آنے والی نسلیں کم از کم اس فتنے سے محفوظ رہ سکے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو یہ بتا کے جائیں، یہ دین دے کے جائیں. کہ پھر سے میں آپ کو وہ بات کہتی ہوں کہ جو شخص حنبلی فقہ پر عمل کرتا ہے، باقی 3 فقہوں کو ترک کرنے کے باوجود بھی اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح جو فقہ حنفیہ پر عمل کرتا ہے، باقی 3 فقہوں پر عمل نہ کرنے کے باوجود بھی وہ اسی درجے کا مسلمان ہوگا جس درجے پر کوئی دوسرا مسلمان ہوگا. اس کے دین پر فرق نہیں پڑے گا. اب دیکھیے یہاں پہ کہ صحابہ اکرام جو تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ترین افراد تھے. تو ان 4 فقہوں میں سے، یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا، ان 4 فقہوں میں سے وہ کسی ایک فقہ پہ تو عمل نہیں کر رہے تھے نا. یہ تو اس کے بعد آئی ہیں، اور بعد کیسے آئی ہیں اس کے بارے میں بھی اب آپ نے غور سے سننا ہے. یہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پہ ایمان ہی نہیں لاؤ یا ان پہ عمل نہ کرو.
کہ اب یہاں پہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، کہ امت مسلمہ کی میراث کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو ہم نے کیسے دوسروں تک پہنچانا تھا، اور ان کی میراث جو ہمارے پاس ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے سنت رسول۔ اب وہ بھی ہے خواہ وہ امام، اچھا اب یہ سنت رسول جو ہے نا، خواہ وہ امام ابو حنیفہ کے ذریعے ہم تک پہنچے، خواہ وہ امام مالک کے تھرو ہم تک پہنچے، امام شافی یا امام احمد بن حنبل، جب کسی بھی دوسرے امام کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور یہ گروہ بندی اور فرقہ بندی کی بنیاد جو پڑی نا، ان کی وجہ بھی یہی وجہ تھی کہ جس نے ایک کو بلیو کیا اس نے دوسروں کو کافر کہنا شروع کر دیا، یا اس نے دوسروں پہ اتنی سخت تنقید کی کہ جیسے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات غور کرنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے اور دوسروں کو سمجھانے والی ہے کہ کوئی بھی کہ سنت رسول خواہ وہ کسی طرح سے امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کسی کے تھرو بھی ہم تک پہنچتی ہے، وہ ہم لوگوں کے لیے قابل احترام ہے۔ اب جڑ کہاں سے اس کی جو فرقہ واریت تھی، یہ مجھ سے بہت دفعہ سوال کیا گیا تھا، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ انشاءاللہ جہاں پہ یہ ٹاپک آئے گا تو میں اچھے سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ دیکھیے اب یہ جڑ جو بنیاد بنی تھی جو اختلاف کی، وہ کیا تھی کہ جب سنت رسول کا علم ہو جائے، ہمارے پاس ایک حدیث آ گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مطلب اتھینٹک حدیث ہے، کہ جب سنت رسول کا علم ہو جانے کے بعد محض اس لیے اس پر عمل نہ کیا جائے کہ ہمارا مسلک اور ہمارا فقہ اس کی اجازت نہیں دیتا یا وہ ایسا نہیں کہتا، حقیقت یہ ہے کہ دین میں یہ طرز عمل ساری خرابیوں اور فتنوں کا باعث ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک اور غور کرنے والی بات ہے کہ ہمارے نزدیک ہمارے معزز ائمہ کرام کا اجتہاد، یہ جو سارے میں نام لے رہی ہوں نا، امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل، ان ساروں کا، ان کا اجتہاد و تیار کردہ فقہ انتہائی قابل قدر سرمایہ ہے، کسی ایک کا نہیں، سب کا۔ جن مسائل کے بارے میں قرآن و حدیث کے واضح احکامات موجود نہیں ہیں، ان مسائل کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا گیا اجتہاد، خواہ وہ امام ابو حنیفہ کا ہو یا امام مالک کا ہو یا امام شافی کا ہو یا احمد بن حنبل کا ہو، اس سے تمام مسلمانوں کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اب غلط فہمی کیا ہو گئی کہ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی، انہوں نے کیا سوچا؟ آپ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ حدیث کی تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے، زندگی کے 200-250 سال کے بعد اس وقت ہوئی جب امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود اور امام ترمذی وغیرہ نے احادیث کو مرتب کرنا شروع کیا تھا، لہٰذا ذخیرہ حدیث کسی طرح بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ جو سوال میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ یہ جو اٹھنا شروع ہو گیا کافی دیر سے، تو اب غور کریں کہ حضرت انس، اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا حدیث لکھی گئی تھی اور جمع کی گئی تھی، کہ اس کے بعد واقعی اس کے بعد کی گئی تھی، اور اس کی اصل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے حدیث یاد نہیں رہتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے مدد لو، یعنی لکھ لیا کرو۔ حضرت انس خود فرماتے ہیں، یہ بھی غور کیجئے، خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حدیث کو سنا اور لکھا، اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر ان کی تصدیق بھی کروائی تھی۔ یہ حضرت انس نے رسول اللہ کی زندگی میں احادیث سنی، لکھی اور پھر رسول اللہ کو سنا کر اس کی تصدیق کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، اب یہ بھی غور سے سنیے گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس احادیث پر مشتمل کئی کتب تھی، مطلب ایک کتاب نہیں تھی، کتابیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کے پاس ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر کتابیں تھیں، اتنا ان کے پاس ذخیرہ تھا حدیث کا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک صحیفہ لکھوا کر دیا تھا جس میں زکوٰۃ و دیت کے مسائل کے بارے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو صحیفے میں صدقات و زکوٰۃ کے احکامات درج تھے، امام مالک رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ صحیفہ خود پڑھا تھا۔ اور اب دیکھیے حضرت اب کیا ہوا، یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، یہ بات کہتے ہیں کہ اب ہوا کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ ان کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں تدوین حدیث کے لیے حکومتی سطح پر کام ہوا۔ اس وقت یہ ساری حدیث پھر سے جو تھی نا وہ جمع کر کے ان کو کتاب شکل میں ان کے اوپر اس میں رجال پہ کام ہوا، اتنا زیادہ اس کے اوپر کام ہوا کہ پھر حدیثوں کی جیسے صحیح حدیث کون ہے، کون کون سی ہے، اس میں دیکھا کہ ضعیف حدیث کون سی ہے، اس میں دیکھا موضوع حدیث کون سی ہے، اس میں اتنا زیادہ کام کیا۔ اس زمانے کا یہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا کہ لوگوں کے لیے یہ اتنی، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا کہ ایک حدیث سننے کے لیے کتنے سالوں کا سفر کرتے تھے۔ تو ایک جیسے ابھی آج کل کوئی ٹرینڈ فار ایگزامپل بن جائے، ہر کوئی اسی طرح سے کام کرنا شروع کر دے، تو اس وقت بھی یہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا کہ ہر کوئی حدیث کے اوپر کام کر رہا تھا اور حکومتی لیول پہ اس کے اوپر کام کر رہا تھا۔ تو حدیث کتاب کی شکل میں جو آج ہمارے سامنے امام بخاری کی آتی ہے یا مسلم کی آتی ہے، وہ اس وقت لکھی گئی تھی، لیکن حدیثیں اس وقت لکھی ایسے نہیں تھا کہ اس وقت پوچھ کے لکھا کہ اچھا جی بتائیں کہ حدیث کون ہے، حدیثیں پہلے سے تھی۔ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو میری طرح کر کے منہ کر کے ہم گھر نہ واپس آ جائیں۔ دیکھیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حدیث صحیحہ کا غالب ترین حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا جا چکا تھا۔ ان حدیث کا جو مجموعہ آج ہمارے پاس ہے نا، وہ بلا شبہ منوعاً ایک محفوظ و مضبوط زنجیر کے باہم مضبوط کڑیوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی نسلوں میں منتقل ہوا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بہت لمبی چوڑی 5-6 کتابوں میں سے سارا اکٹھا کر کے میں نے سوچا کہ یہ ہمیں سمجھ آئے گی تو آگے ہمیں سمجھ آنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع رسول کا ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی جب تک ہم اس کانسیپٹ کو نہ سمجھ جائیں اور ہم کسی کو جواب دینے کے قابل نہ ہو جائیں۔ اور کل کو انشاءاللہ ہمارے سامنے اگر کوئی یہ بات کرے گا دوبارہ سے تو ہم ان کو آرام سے جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں یہ غلط فہمی ہے۔ ہمارے الحمدللہ حدیث کا ایک لفظ محفوظ ہے، ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو اب آئیے، اب آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو قبول کر لو حکم اللہ اور اس کے رسول کا جب وہ تمہیں پکارے۔ کیوں؟ لما یحییکم، اس لیے کہ جو زندگی بخشتا ہے تمہیں، کیونکہ یہ اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی تمہیں زندگی بخشے گا اور آخرت میں تم جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحول، کہ وہ حائل ہو جاتا ہے بین المرء، درمیان آدمی، و قلبہ، اور اس کے دل کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ بہت خوبصورت ایک خوشخبری بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے نا، تو پھر جو ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ ہائے، ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ثابت رکھ اس کے دین کے اوپر۔ تو یہ بڑی خوشخبری بھی ہے کہ جو اطاعت کرے گا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں، شیطان کو آنے نہیں دیتے۔ یہ بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا اِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ اللہ ہی کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے، تو اس دن تو اللہ بتا دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اگر تم خالص نہیں ہو،
اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں خالص نہیں ہونا تو پھر شیطان تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر کے دل کے اندر، کافر کے دل اور کافر کے بیچ میں آ جاتا ہے، ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام آنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتی ہوں، بہت پیاری حدیث تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا دل بھی بدل جاتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ پاک اگر چاہے تو انسان کے دل کو سیدھا اور مستقیم رکھنے دے، اور اگر چاہے تو ٹیڑھا کر دے۔ اسی لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور پھر ابن عباس کی بھی حدیث ایک آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حائل ہے مومن اور کافر کے درمیان، اور کافر کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور مومن کو کافر کرنے نہیں دیتا، اللہ اکبر، اور کافر کو ایمان لانے نہیں دیتا۔ اصل میں ہمیں جب سمجھ آ جاتی ہے نا ان ساری چیزوں کی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اطمینان، ایک تسلی ہو جاتی ہے جب یہاں سے خالص ہوتا ہے بندہ۔ ہم انسان ہے نا، انسان کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ہے ہی نسیان کا، کہ غلطی ہوگی، لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ قربان جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے وہ بندہ جو پلٹ پلٹ کر جاتا ہے۔ اور اس کو جب مجھے کسی سے بات ہو رہی تھی نا تو انہوں نے یہ کہا کہ عمل کرنا بس ایک ڈپریشن سا ہوتا ہے کہ اس طرح سے عمل کیوں نہیں کر رہے، زندگی گزر رہی ہے، لیکن دماغ میں سارا وقت تکلیف ہوتی ہے کہ عمل اس طرح کے نہیں ہے۔ تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے، انسان کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے، اس سے بڑی اللہ کی کیا نعمت ہوگی کہ ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اس میں اچھا کام کریں یا غلط کام کریں۔ اگر ہمارا انر ہمیں یہ بتانا شروع کر دے تو یہ خوشخبریوں کی بات ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ احساس ہم ساروں کے اندر جگا دے، کیونکہ جب یہ احساس ہوگا نا کہ غلطی کا احساس ہوگا، اچھا کام کرنے والے کا احساس ہوگا، تبھی تو ہمارے راستے آسان ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں، وَاتَّقُوا، یہ ڈرنے والی آیت ہے پھر، اور ڈرو فتنتاً، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا، جو ہرگز نہیں پہنچے گا انہیں جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصہ، خاص کر۔ کہ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس فتنے سے، اس آزمائش سے، اس عذاب سے جو صرف انہی کو نہیں پہنچے گا جو غلط کام کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں روکتے، اگر میں اور آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اگر ہم اس فتنے کو، جب وہ گناہ کا کام کوئی کر رہا تھا، جو غلط کام کر رہا تھا، اگر تم اس کو نہیں روکو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عذاب میں تم سب کے سب آ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یاد ہے وہ حدیث نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا تھا کہ اس بستی پہ عذاب بھیجنے کے لیے بھیجا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا پاک پروردگار، وہاں تو ایک آدمی جو اتنا نیک ہے، اس نے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام ہی نہیں کیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بستی میں عذاب بھیجیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اس کے گھر پہ عذاب شروع کرو، کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا، اس نے تو یہ پیغام دوسروں کو دیے ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ سمجھنے کی، کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آپ وہ پڑھتے ہیں نا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کتنی جگہ ہم یہ پڑھتے ہیں نا، اور ہم بس یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، ہم وہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس زندگی کیا ہے۔ اب دیکھیں، صرف جو زندگی کا کھیل ہے نا، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے یہ 25 سال کا کھیل ہے بس،
اگر آپ کتنی بھی بڑی زندگی، آپ سوچئے، آپ ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں کہ 25 سال جو زندگی میں جس دن ہم پیدا ہوئے، اور جب ہم 25 سال کے ہوتے ہیں، ابھی تو ہم نے کالج ختم کیا ہوتا ہے، ابھی نئی نئی جاب ہوتی ہے، اگر شادی کا ٹائم ہوتا ہے تو شادی ہو جاتی ہے یا پھر ہونے والی ہوتی ہے، تو بیسیکلی ایک زندگی کی ایک دوڑ سے، جیسے اسکول ہے، پھر کالج ہے، پھر جاب ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ایک اس سے ہسل بسل سے نا، ایک 25 سال میں آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ٹھہر گیا تھوڑا سا۔ 25 سال کے اگلے 25 سال نا سارا زندگی کا عمل کا کھیل وہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد بچے، پھر اس کے بعد جاب تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ گھرداریاں، پھر اس میں 25 سال میں بچے بھی بڑے ہو گئے، رائٹ؟ پھر ان کی شادیوں کا وقت بھی آ گیا، کئی کی شادیاں ہو جاتی ہیں، 50 سال میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ جتنا کچھ کرنا تھا، بچوں کی تربیت کرنی تھی، نئی نسل آگے دینی تھی، سارا کچھ یہ 25 سال میں ہم نے کرنا تھا۔ 50 سال کو پہنچ جاتے ہیں، 50 سال کے بعد پھر آخر میں تھوڑا ڈکلائن والا ٹائم آنا، پہاڑ کا جو چوٹی ہے نا تو 40 سال کہتے ہیں نا، لیکن چلے میں 50 سال ہی آپ کو بتا رہی ہوں، پھر آپ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آخر میں ہمتیں ویسی والی نہیں رہتی ہیں، بھاگم دوڑ ویسے والی نہیں رہتی ہے، چیزیں بائے کرنے کی شوق ویسے والا نہیں رہتا، کلوزٹ میں کپڑے ویسے والے نہیں رہتے، بڑی چیزیں بدلتی ہے انسان کی زندگی میں، اور اللہ خیر رکھے، زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز جو رہتے ہیں وہ بھی انسان کے اس وقت تک کافی کمزور کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ 25 سال کا کھیل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کو اس وقت سمجھ آ جائے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں ابھی تو یہاں بزی، تو ابھی وہاں بزی، تو ابھی جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ کلاس لیں گے، پھر انشاءاللہ سمجھیں گے، تو پھر جب وہ ٹائم آتا ہے تو اب تو بچوں کی بچے ہو گئے، تو اب دیکھنا میری تو وہ جان ہے، اس کے اندر میری جان ہی پھنسی ہوئی ہے، اب تو میں بیبی سٹنگ کی وہ کرتی رہتی ہیں سارا وقت، تو اب دادیاں نانیاں اس میں مصروف ہو گئی، پھر وقت کوئی نہیں ملتا، اور پھر جب وقت آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ کا دماغ ساتھ نہیں دیتا، پھر آپ کے یاد نہیں ہوتا، پھر آپ کی اور طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، زندگی بہت تھوڑی ہے، جو لمحے ہمارے بچے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی عمل ایسا کرا دے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل ایسا کرا دے کہ قیامت کے دن کیا قبر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، جب ہم قبر میں فرشتوں کے سامنے سوال و جواب ہوں گے تو عزت کے ساتھ ان کو سوال و جواب دے سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر میں ہماری جنت کی کھڑکی کھول دے، کیونکہ قیامت تو جب آئے گی، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو آ ہی جاتی ہے نا، جنت و دوزخ کی کھڑکیاں تو قبر میں کھلی جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو اس فتنے سے جو ہر ایک کو پہنچ جائے گا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث ہے، میں وہ سناتی ہوں کہ اللہ اکبر، حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، واللہ یا تو تم نیک باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو اور نیکیوں کی رغبت دلواؤ، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سب کو تہس نہس کر دیں گے یا تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دیں گے۔ آج آپ ذرا دیکھیں، غور کریں ذرا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دیں گے، پھر نیک لوگ دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ اوپر۔ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب پہ سب پہ آئے گا، کوئی خاص اور عام نہیں بچے گا، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے نا چیزیں۔ ہاں قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جو نیک لوگ ہوں گے، انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہوں گے ان کو بچا لیں گے، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، لیکن عذاب جب آتا ہے تو پھر وہ ساروں کے اوپر ہی اسی طرح سے آئے گا۔ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل فرما دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو اور وہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں دعا کی قبولیت کے لیے بھی شرط کیا رکھی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اگر میں اور آپ وہ نہیں کریں گے نا تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہمیں نظر آ رہی ہے نا یہ بات، ہمیں حدیث سے، اس سے بڑی حدیث ہمارے سامنے کیا ہوگی۔ اب دیکھیے کہ آج کل اپنے ارد کے دیکھیے فقر و فاقہ کا عذاب ہے،
قحط سالی کا عذاب، مہنگائی کا عذاب، وائرس کا عذاب، کرپشن کا عذاب، بے دینی، بے رحم اور عیاش حکمرانوں کا عذاب، ٹارگٹ کلنگ کا عذاب، آسمانی آفتیں، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب ہے، ہریکین کا عذاب ہے، خانہ کعبہ میں دعائیں ہو رہی ہیں اور دعا قبول نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا خاصا کہ خاص کر وہ نہیں پوری کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ وَعَلَمُوا، جان لو، ان اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدید العقاب، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جبکہ تم تھوڑے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پہ مکہ کی زندگی کی طرف واپس آئیے، کیونکہ یہ میں نے آپ لوگوں کو یہ پورا قصہ آپ لوگوں کو سنا چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تھی، اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا تھا۔ تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جبکہ تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ تم کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں لوگ اچک لے جائیں۔ اب اسی آیت کو نا آپ لوگوں نے اس طرح سے لے کے بھی دیکھیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں، مکہ کی زندگی میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ آپ آج کل کی زندگی میں بالکل کمزور ہو گئے ہیں، کچھ باقی نہیں بچا۔ فار ایگزامپل، اللہ نہ کرے کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ خاندان بھی آپ کے اگینسٹ ہو گیا، آپ بالکل اکیلے ہو گئے، لیکن اگر آپ سچ پر ہیں، اگر آپ حق پر ہیں نا، تو پھر اس آیت کو دیکھ لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں یہ ڈر تھا کہ تمہیں اچک لیں گے لوگ، فَآوَاكُمْ، تو ٹھکانہ دیا تمہیں۔ کون سا ٹھکانہ دیا تھا؟ مدینہ کا۔ وَأَيَّدَكُمْ، اور اس نے تائید کی تمہاری بِالنَّصْرِهِ، اپنی مدد سے۔ وَرَزَقَكُمْ، اور تمہیں رزق دیا تمہیں، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد کرا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ وہی واقعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مشرکین مکہ جو تھے، ان کو جب یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے والے ہیں، تو انہوں نے دارالندوہ میں سب کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے سردار تھے، سب کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں۔ اس طرح سے تو ہم اس کو جانے دیں گے تو پھر یہ نہ ہو کہ وہاں پہ بھی جا کے یہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے، کیونکہ اس کی زبان ایسی ہے کہ لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے خلاف آ جائے گا، ہم اس کو جانے نہیں دے سکتے۔ پھر ایک نے تو یہ مشورہ دیا کہ یوں کرتے ہیں کہ ان کو بیڑیوں میں باندھ دیتے ہیں اور پھر ان کو بند کر دیتے ہیں، جب تک جیتے رہے گا اسی طرح سے اس کو بند رکھیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو جو لوگ اس کو پیچھے ہیں وہ آ کے اس کو بچا لیں گے کبھی نہ کبھی، جب وہ طاقتور ہوں گے، تو یہ بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے اس وقت یہ کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک جوان لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر جب معاملہ ایسا آئے گا، جب ان کو پتہ چلے گا ان کے قبیلے والوں کو، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کس نے مارا ہے، سارے تھے کہ کس کے وار سے ان کی وہ فوت ہوئے۔ تو اس بات کو لے کے انہوں نے یہ کہا کہ اچھا پھر معاملہ تو آخر میں دیت پہ آ جائے گا تو وہ ہم دے دیں گے۔ تو دیکھیں پھر یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ پھر حضرت وہی معاملہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تھے تو یہ لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، یہ انتظار کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں وہ کہتے ہیں نا دھول جیسے وہ جھونک کے، تو پھر وہ نکل گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ۔ اور اتنا پیار آتا ہے اس بات پہ کہ حضرت علی کو اپنی جگہ پہ سلا کے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا ساتھی بنا کے لے کے گئے۔ کتنا خوبصورت وہ سفر تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بات یاد کرا رہے ہیں۔ اور ہر وہ انسان جو زندگی میں اتنا اکیلا رہ جائے کہ سب لوگ اس کے اگینسٹ ہو جائے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ اس کے ساتھ ہے نا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بار بار ہم یہ بات پڑھتے ہیں، اور وجہ کیا، یہاں سے خالص ہونے کی بات ہے کہ جو انسان خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے نا، مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، نہیں، میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ میرے رب کا یہ حکم ہے اور یہ حکم بالکل ٹھیک ہے، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں اور میں نے یہ کام ایسے ہی کرنا ہے۔ اور پھر اگر سارے آپ کے خلاف بھی ہوں گے
تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دیں گے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونو، نہ تم خیانت کرو اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی۔ دیکھیں بار بار ہم پڑھ رہے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب میں آپ لوگوں کو جو حدیث بھیجتی ہوں، آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ وہ آپ اپنے دوسرے فرینڈس کو بھی ساتھ ہی بھیج دیا کریں، تاکہ کوئی ایک بھی عمل کرے گا تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا۔ پہلے میں نے یہ کیا تھا، 1 گھنٹے کا ہوتا تھا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ مصروفیت ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ پورے گھنٹے کا نہیں دیکھ سکتے، تو میں نے 3 منٹ کی چھوٹی ویڈیوز بنانی شروع کی۔ پھر اس کے بعد ہوا کہ اچھا اور بھی مصروف ہے تو اور کیا کریں، اب میں نے 1 منٹ کی بھی بنانی شروع کر دی ہے تاکہ سب تک پیغام پہنچتا جائے۔ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے پیغام ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے۔ دیکھیں جب ہم عہد کریں گے نا اپنے آپ سے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس پہ عمل بھی کریں گے، تو بہت زندگی آسان ہو جائے گی، بلکہ زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ خیانت کرو اللہ اور اس کی رسول کی، وَتَخُونُوا، اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، اور یہ تم جانتے ہو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت، میں اب آپ کو بہت پیاری ایک آیات سناتی ہوں، آپ لوگوں نے خود بھی اس کو واپس انڈرلائن کر لینا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ دیکھیں ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا، ہمارا مقصد کیا تھا۔ ہم کتنی دفعہ اس بات پہ ڈسکس کرتے ہیں نا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم نے ارادنا الامانتا، کہ ہم نے امانت پیش کی، علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، اور زمین پر، والجبال، اور پہاڑوں پر۔ خاص سے سنے ذرا، زمین پہ، آسمان پہ اور پہاڑوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ امانت پیش کی، فَآبَيْنَا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم، نعوذ باللہ انہوں نے کوئی انکار کیا تھا، یہ حکم نہیں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا ایک جو سکیم تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی، انہوں نے سب نے انکار کر دیا۔ ان یحملناہا، کہ وہ اس کو اٹھائیں، کہ وہ اس کا بوجھ اٹھائیں، واشفقنا، اور وہ ڈر گئے۔ دیکھیں ڈر کے مطلب انہوں نے کہا کہ یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، اور سبحان اللہ، قربان جاؤں، منہا، اس کا، وحملہا الانسان، تو اس کا بوجھ کس نے اٹھا لیا؟ انسان نے اٹھا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کانا ظلوما جہولا، کہ وہ بڑا ہی ظالم و جاہل تھا۔ اب یہ جاہل وہ نہیں ہے جو اردو والا جاہل ہوتا ہے، مطلب یہ تھا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، انسان کو یہ اتنا معصوم تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کتنا بڑا بوجھ اٹھا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں اٹھاؤں گا، ہاتھ کھڑا کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات کی۔ آپ سوچیں پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ پورا سینیریو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ ہم نے پڑھا نا وعدہ الست کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ لیا تھا، اس سے بھی تھوڑا پہلے جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی نا، تو آج اس کانسیپٹ کو بھی آپ سمجھ لیجئے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا، کیونکہ قرآن پاک الحمدللہ پڑھنے کا مزہ بھی اسی لیے آتا ہے کہ جب آپ ایکچولی انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہو، او مائی گاڈ، اس آیا کہ یہ مطلب تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اگر میں عمل کرتی ہوں تو اتنا ثواب ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا راضی ہو جائیں گے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جا کے دیکھ کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے تو آ کے کہا کہ یا پاک پروردگار، اتنی خوبصورت جنت، اتنی نعمتوں سے بھری، کون اس میں نہیں آنا چاہے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ واپس جاؤ اور جا کے اس کا راستہ دیکھ کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آتے ہیں، جا کے دیکھ کے آئے تو آ کے کہتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، اس کا تو راستہ اتنا مشکل، اپنی خواہشات پہ زد پڑنے والا، اپنی وہ سارے اس طرح والی راستے، تو یہاں پہ تو آنا ہی مشکل، یہاں پہ کون آئے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے دوزخ کریٹ کی تھی تو اس کو دیکھ کے آؤ۔ وہ دیکھ کے آئے تو آ کے کہا یا پاک پروردگار، ادھر کون آئے گا؟ ادھر تو کوئی انسان آنا نہیں چاہے گا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا واپس جاؤ اور جا کے اس کا راستہ دیکھ کے آؤ کہ کس راستے سے اس پہ آنا ہے۔ وہ جب گئے تو واپس آ کے انہوں نے کہا کہ یا پاک پروردگار، یہ کون کوئی خوش قسمت ہے جو بچ جائے گا، یا تو پھسل پھسل کے لوگ آ جائیں گے، ایسی خواہشات سے مارے ہوئے لوگ، اپنے نفس کی پوجا سے مارے ہوئے لوگ، یہ تو خود بخود ہی یہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ اب یہ والی آیا جو ہے سورۃ احزاب کی، اس کو مائنڈ میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ بنائی تھی۔ جنت انسانوں کے لیے بنی تھی نا، ہمارا سب کا گھر ادھر ہے۔ اب جب یہ ایک سکیم تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پورے کا پورا جو ہے ایک دین آپ سمجھ لیں اس کو، کہ اللہ کی پہچان، شرک نہیں کرنا، دیکھو کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، فحاشی نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، یہ تھوڑی سی چیزیں دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد بے شمار نعمتوں کے ساتھ انسان کو اس دنیا میں بھیجا۔ اب کیا ہوا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ والی آیت جو تھی نا کہ انسان بڑے ظالم و جاہل تھا، بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا اس نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ اب انسان کو اتنی نعمتیں دی کہ اچھا یہ نعمتیں لے کے تم دنیا میں جاؤ، تم آسانی کے ساتھ جنت میں آ جاؤ گے۔ وہ نعمتیں کیا تھی؟ نعمتیں کیا تھی کہ ہر دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، جنہوں نے آ کے بتایا کہ دیکھو اس راستے پہ یہ چلنے کا طریقہ، ایسا نہیں کہ بھول نہ جاؤ کہیں، کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تم غلطی سے اس راستے پہ چلے جاؤ۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس قرآن پاک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ہاتھ میں، ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن دے دیا، جس میں ساری چابیاں اس راستے کی ہیں کہ دیکھو یہ راستہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا، یہ لے کے جاؤ۔ جب تم دنیا میں جاؤ گے تمہیں یہ ساری چیزیں تمہیں وہاں پہ مل جائیں گی، تم آرام سے اپنی جنت کی طرف آ جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وعدہ الست لیا تھا نا روحوں سے، ادھر جب یہ دیکھیں یہ سارا کچھ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سارے تھے، آپ تھے وہاں پہ، میں تھی، سارے لوگ تھے۔ اسی طرح سے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو وہاں پہ دوست تھے وہ اسی ایرا میں جس میں آج ہم ہیں، وہ دنیا میں بھی دوست ہوں گے۔ جو وہاں پہ دشمن تھے وہ دنیا میں بھی دشمن ہوں گے۔ وہ ایگزیکٹلی سیم چیز اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی، اور ساتھ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ کہ میں تمہارا خدا ہوں، مطلب میں تمہارا رب ہوں۔ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم یہ عہد کرتے ہیں۔ تو وہ جو وعدہ الست تھا، اب جب ہم اس دنیا میں آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ سارے کا سارا معاملہ غائب پہ چلا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے ہم سے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہ غائب کا معاملہ ہے، دیکھو تم سے امتحان لیا جائے گا، بس تمہیں پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ ایک رب ہے، اس کی عبادت کرنی ہے اور تم نے شرک نہیں کرنا۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ بینہ بیان کر دیا کہ دیکھو، اب دیکھیں جب ہم ماں کی پیٹ میں ہیں، آپ کو مجھے کوئی یاد ہے کہ ہم اپنی امی کے پیٹ میں تھے، ہم ادھر کیا کر رہے تھے کیا نہیں پتا نا۔ جب ہم پیدا ہوئے ہماری ماں نے ہمیں بتایا کہ تم میرے پیٹ میں تھی، تم پیدا ہوئی، تم نے یہ کیا، تو ہمیں پتہ یہ ہماری ماں ہے۔ اسی طرح سے ماں سے بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے وعدہ الست لیا تھا وہاں میرے سے، تو ہمیں یقین ہے ہم نے لیا تھا وہاں پہ وعدہ الست نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو اسی سکیم کے ساتھ بھیجا کہ دنیا میں جا کے اب تم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اب جا کے تم یہ کام کرو گے، اور جب تم یہ کام کر کے واپس آؤ گے تو اس جنت کے تم وارث بن جاؤ گے۔ اور وہ کام بھی آسان ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی سارے ٹولز دے دیے کہ دیکھو یہ کام تم نے ایسے کرنا ہے، یہ تم نے اپنی بات نہیں کرنی، تم قرآن کو پیش کر دینا، تم میری بات پیش کر دینا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دینا، لوگوں کے سامنے تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن تم ایسا نہ بن جانا کہ زپ کر کے بیٹھ جاؤ کہ ٹھیک ہے جی وہ جو کرے کرے، میرا اس میں کیا ہے، میں اپنی ذات میں تو کمپلیٹ ہوں نا۔ اگر باہر گند ہوگا تو گھر کے اندر گند آئے گا ہی آئے گا۔ اگر دیکھیں تھوڑا سا ہوتا ہے نا، اگر آپ نہیں روکیں گے، آپ اپنا زمانہ یاد کریں، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہائے میرے تو زمانے میں ایسے بات ہوتی تھی۔ اب اگزامپل میں دیتی ہوں کہ ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لو میرج کی بات نا بہت بگ ڈیل لگتی تھی، کہ کیا مطلب ہے، لوگ چھپاتے تھے کہ لو میرج کو بھی ارینج میرج بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے نا، کہیں نہ کہیں سے وہ جوڑ توڑ کر کے کہ نہیں
امی کو پسند تھا، ابو کو پسند تھا، دادا کو پسند تھا، فلانی کو دادی نے تو بچپن میں کہہ دیا تھا، وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور دیٹ واز تو نارمل تھے. لیکن آج کل آپ خود دیکھیں ان امریکہ میں تو یہاں پہ رہ رہی ہوں نا، میں یہاں کی بات آپ سے کر رہی ہوں. اب اگر ارینج میرج کی بات کریں تو بچے آسمان تک چھلانگے لگاتے ہیں. وہ یہ کہتے کیا مطلب ہے، ان کو یہ شرمندگی ہوتی ہے اپنے دوستوں سے، جاننے والوں سے، کہ وہ کہیں گے کہ کیا یہ اس قابل نہیں تھا کہ یہ خود ہی سے پسند کر لیتا. میرا یہاں پہ مطلب کوئی برائی کی سینس میں نہیں میں بات کر رہی ہوں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ کیسے چیزیں بدلتی ہیں. اور ہم جب نارم کر لیتے ہیں چیزوں کو تو وہ کس طرح سے ہر طرف سے آ جاتی ہیں. اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ آیا بھی یاد کرے کہ جب برائی پھیل جائے گی تو پھر اس کے بعد ہر کوئی اس کے اندر ملوث ہو جائے گا، اور ہر کوئی عذاب جب اللہ کا آئے گا تو کوئی نہیں بچے گا. ایسا نہیں کہ تم اگر نہیں کر رہے ہو، میں تو نہیں کر رہی ہوں، میرے گھر میں تو نہیں کوئی کر رہا تو وہ سامنے والے گھر میں ہو رہا ہے یا ادھر ہو رہا ہے تو پھر نہیں بچیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنا، اور پھر وہ بھی یاد کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں کی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو دل سے اس کو برا کہو. یہ کمزور ترین حالت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ ہے کہنا مشکل نہیں ہے آنیسٹلی، لیکن ہمیں یہ پتا تو ہوگا جس وقت ہمارا یہ یقین ہو جاتا ہے نا پکا کہ کہنا ہمارا فرض ہے، ہم نے اللہ کو اس کا جواب دینا تو ہم کہہ بھی دیتے ہیں، پھر آسانی سے بات کہہ دیں گے. لیکن جب ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کی انٹینسٹی نہیں سمجھ آئے گی نا، تو پھر ہی ہم ایسی بات کریں گے کہ میں کیوں کہوں، مجھے کیا. میں ان کو دیکھیں، ہم فیس بک میں آپ دیکھیں اکثر پکچرز آتی ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کیونکہ میرے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، میں ہر جگہ پہ پوسٹ کیونکہ کر رہی ہوتی ہوں، یوٹیوب میں، ٹک ٹاک پہ. ایک دفعہ ٹک ٹاک پہ بلکہ مجھے اتنی ہنسی آئی، ابھی تو میں نے کامنٹس وہاں پہ بند کیے ہوئے. تو پہلا ویڈیو تھا تو ایک بچے نے، لڑکی تھی آئی تھنک، اس نے میسج کیا کہ آنٹی واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر. آئی سیڈ بیٹا ادھر ہی زیادہ ضرورت ہے. تو آئی واز لافنگ. تو ہر میڈیم پہ آپ دیکھیں، ذرا آگے جا کے دیکھیں کہ اب ہمارے اپنے کامنٹس ہی آپ دیکھیں، کئی دفعہ بچیوں کی تصویریں ایسی ہوتی ہیں کہ شرم آتی ہے کہ کیا یہ کسی مسلمان گھر کی بچی ہے، اور ماں نے نیچے کامنٹس لکھے ہوتے ہیں کہ گارجس اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں پتہ نہیں، ہم معصوم بھی بڑے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا جہولہ والی لفظ کو یاد کرے کہ اتنا ہی پاگل ہے انسان کہ وہ ایسی غلطیاں کر جاتا ہے. میں تو ابھی مذاق سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ بعض دفعہ میں کوئی ایسی بات کرتی ہوں نا تو اس کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے میں ایسی بات کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہے ہیں، کیونکہ آنیسٹلی دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے. ابھی اتنی زیادہ چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ کیا ہے. ہر بچی کو آپ دیکھیں، نہ ہر بچی لیکن زیادہ تر جو ہمیں فار ایگزامپل ٹک ٹاک کی میں